हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मकाम मिला, जो मनसब मिला, जो मर्तबा मिला, आपसे पहले किसी नबी को वो मकाम नहीं मिला, आपसे पहले किसी नबी को वो मर्तबा नहीं मिला। बेशुमार खुसूसियात के साथ भेजे गए, बेशुमार खुसूसियात के साथ मबूस किए गए। आपकी खुसूसियात में से एक खासियत ये है, आसमान और ज़मीनों के पैदा करने से पहले, ज़मीन को वजूद मिलने से पहले, आसमान को बुलंदी मिलने से पहले, कायनात का निज़ाम बनाने से पहले परवरदिगार आलम ने आलम अरवाह में अंबिया की अरवाहों को जमा किया, मुरसलीन की अरवाहों को जमा किया। आम इंसानों को नहीं जमा किया, बल्कि अपने अंबिया को जमा किया, अपने रसूलों को जमा किया। अंबिया को जमा करने के बाद, मुरसलीन को जमा करने के बाद फरमाया अंबिया की जमात, ए मुरसलीन की जमात, मैंने तुम सबको इसलिए जमा किया, मैं तुमसे एक अहद लेने लगा हो, अहद भी मैं तुमसे पुख्ता लूंगा। एक अहद के लिए मैंने तुम्हें बुलाया, एक वादा लेने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। ए परवरदिगार, वादा क्या है? ए परवरदिगार, अहद क्या लेना है? फरमाया वइद अखज़ल्लाहु मीसाकन नबी लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाए अंबिया की जमात, मैं तुम्हें नबूवत अता करूंगा, मैं तुम्हें रिसालत अता करूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें नबूवत मेरे हबीब के सदके में मिलेगी, तुम्हें रिसालत मेरे हबीब के सदके में मिलेगी। फरमाए अंबिया की जमात, अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, मेरा लाडला पैगंबर आ जाए, मेरा पाक पैगंबर आ जाए, फरमाए ईमान भी लाना, उनकी मदद और नुसरत भी करना, और फरमाए ये भी याद रखना तुम्हें नबूवत और रिसालत मिलेगी, तुम्हारे मानने वाले भी होंगे, किताब और हिकमत भी तुम्हें अता की जाएगी। फरमाए अंबिया की जमात, एक तुम्हारा काम ये होगा, अपनी उम्मतों के सामने मेरे आखिरी नबी का जिक्र भी करते रहना, अपनी नबूवत का ऐलान भी करना, अपनी रिसालत का ऐलान भी करना, अपनी शरीयत का ऐलान भी करना। जो अहकाम मैं तुम्हें अदा करूंगा, उन अहकामात के बारे में भी खबर देते रहना, अहकामात की तरफ भी लोगों को बुलाते रहना। लेकिन फरमाए अंबिया की जमात, याद रखना मेरे आखिरी नबी का जिक्र भी करते रहना, उनका नाम भी लेते रहना, अपनी उम्मतों को बताते रहना। आदम अलैहिस्सलाम को भी खबरदार कर दिया, जाकर ऐलान कर देना मुझे जो नबी बनाया, आखिरी नबी के सदके में नबी बनाया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने भी ऐलान किया, आखिरी नबी के सदके में नबूवत और रिसालत मिली। ये आपकी खुसूसियात में से है। परवरदिगार आलम ने आलम अरवाह में अंबिया से वादा ले लिया, फरमाए अंबिया, अगर मेरा नबी तुम्हारी मौजूदगी में आ जाए, ईमान भी लाना, मदद और नुसरत भी करना। ये मेरे पाक पैगंबर की खुसूसियत है, मेरे नबी की खासियत है। किसी और नबी के लिए अहद नहीं लिया, किसी और नबी के लिए ये नहीं कहा, किसी और रसूल के लिए ये नहीं कहा। फिर परवरदिगार आलम ने अंबिया की शरीयतों में आपका जिक्र शामिल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात को नाजिल किया, अपने नबी के जिक्र के साथ नाजिल किया, अपने पैगंबर के औसाफ के साथ नाजिल किया। परवरदिगार आलम ने ज़बूर को नाजिल किया, अपने पैगंबर के औसाफ को शामिल किया, अपने नबी की सिफात को शामिल किया। इंजील आसमानी किताब उतारी गई, अपने नबी के जिक्र को शामिल किया, अपने हबीब की याद को शामिल कर दिया, आपकी मुबारक सिफात को शामिल किया। इसलिए हज़रत अता
یسار، مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے، مشہور تابعی حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے، تورات کو بھی جاننے والے، زبور کو بھی جاننے والے، انجیل کو بھی جاننے والے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے صحابی رسول سے پوچھا، میں نے کہا اے عمرو بن العاص کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ذکر تورات میں ہوا ہے، جو آسمانی کتاب تورات اللہ نے اپنے کلیم اللہ پہ نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، فرمانے لگے کیا اس میں آپ کی صفات کو ذکر کیا، آپ کی علامات کو ذکر کیا؟ صحابی رسول فرمانے لگے ہاں ہاں، اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں میں اپنے حبیب کا ذکر بھی کیا، ان کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کے مبارک اوصاف تمام آسمانی کتابوں میں۔ حضرت عطا بن یسار بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور پھر آپ نے تو پڑھے ہوں گے؟ فرمایا بالکل پڑھے ہیں جی حضور، اگر پڑھے ہیں تو پھر سنا دیجئے۔ تورات میں بھئی تھک تو نہیں گئے؟ کیا خیال ہے بھئی؟ دیکھ لیں، میں انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے آپ کا بھرپور خیال ہے انشاءاللہ، بول دیں بھئی تھک تو نہیں گئے؟ ہیں جی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں سفید داڑھیوں والوں سے تو اللہ بھی حیا کرتا، تو میں تو زیادہ کروں گا۔ ہم حیا کریں نہ کریں یہ ہماری بدبختی ہے، سفید داڑھیوں والوں سے میرا رب ضرور حیا کرتا ہے۔ ہم نہیں کرتے، اولاد نہیں کرتی، لیکن ان کی حیا عرش والا کرتا ہے، عرش والا رب ان کی حیا کرتا ہے، اور ان کی داڑھیوں کی سفیدی سے ہم جیسے گنہگاروں پر رحم نازل کرتا ہے۔ کہا کہ جی آپ نے تو پڑھی ہوں گی؟ جی بالکل پڑھی ہے جی، پڑھی ہے تو پھر بتائیے۔ صحابی رسول سے تابعی نے پوچھا کہ بتائیے، اگر آپ کہیں تو میں بھی بتاؤں کیا ہے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ہمارے سرکار آج تک ہم سنتے آئے ہیں آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، آپ کے اوصاف ہے، لیکن ہمیں شاید پتہ نہیں وہ ہیں کیا ہیں، اس پہ آگے ہم چپ ہو جاتے۔ آج ہم آپ کو کچھ بتائیں گے تاکہ یاد رہے، انشاءاللہ یاد رہے۔ حضرت عطا بن یسار فرمانے لگے اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ نے تورات کو پڑھا ہوا ہے، تورات کا آپ بڑے ماہر ہیں، آسمانی کتابوں کی بڑی مہارت ہے، ذرا مجھے بتائیے تورات میں آپ کے بارے میں کیا کہا گیا، تورات میں آپ کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمائے بعض صفات تو وہی ذکر ہوئی جو اللہ نے اپنے کلام مقدس قرآن حکیم میں ذکر فرمائی، اس کے علاوہ اور صفات کا ذکر بھی ہوا۔ فرمانے لگے چلو سنو میں بتاؤں، آ جاؤ سنو میں بتاؤں، میرے حبیب کے بارے میں کیا کہا، میرے نبی کے بارے میں کیا کہا، میرے رسول کے بارے میں تورات میں کیا کہا۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله۔ حضرت عطا بن یسار کو صحابی فرمانے لگے میں تجھے بتاؤں تورات میں آپ کے بارے میں کیا کہا گیا۔ یہ کہا اے نبی میں نے تجھے بھیجا ہے، اے میرے پیغمبر میں آپ کو بھیجوں گا، آپ کو گواہ بنا کر بھیجوں گا، انبیاء پر آپ کو گواہی ملے گی، مرسلین پر آپ کو گواہی ملے گی، آپ کی امت کو امتوں پر گواہی ملے گی، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجوں گا، ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا،
امی لوگوں کے اندر مبعوث کروں گا، عرب کے اندر میں آپ کو مبعوث کروں گا۔ انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہوگا۔ سمیتک المتوکل، میں آپ کا نام متوکل رکھوں گا۔ ہر معاملے میں آپ مجھ پہ بھروسہ کریں گے، میرے بھروسے میں میدان بدر پر آئیں گے، میرے بھروسے پر میدان احد میں آئیں گے۔ دیکھ لیجئے کتنا بھروسہ کرنے والا، اپنے رب پہ کتنا بھروسہ کرنے والا۔ 313 صحابہ کرام ہیں، چھوٹی سی قلیل سی جماعت ہے، ادھر سے 1000 کافر، اسلحہ بھی ہے، جماعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ان کے پاس بھرپور سامان بھی ہے۔ آقا مدنی کے 313 صحابہ، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے پانی بھی نہیں، تلوار چلانے کے لیے تلوار بھی نہیں، گھوڑے پر سفر کرنے کے لیے گھوڑا بھی نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، لیکن اپنے رب پہ بھروسہ کر کے آئے، پروردگار پہ بھروسہ کر کے آئے۔ فرمائے میرے صحابہ، جس نے حق اور سچ کے ساتھ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہی اللہ تمہیں آج فاتح بھی بنائے گا۔ سمیتک المتوکل، آپ مجھ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے، بھروسہ کیا، 313 فاتح بنے، 1000 کا لشکر نیست و نابود ہوا، بڑے بڑے کافر جہنم واصل کیے گئے، بڑے بڑے کافروں سے چھٹکارا ملا۔ فرمایا سمیتک المتوکل، لیس بفصل ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ حضرت عمرو بن العاص فرمانے لگے، تورات میں آپ کے بارے میں کہا گیا، نہ سخت مزاج ہوں گے، نہ طبیعت کے سخت ہوں گے، نہ دل کے اعتبار سے سخت ہوں گے، نہ کبھی انتقام لیں گے، نہ کبھی بدلہ لیں گے۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ۔ تورات میں کہا گیا، ظلم کرنے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے۔ جنہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی انہیں بھی دعائیں دیں گے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں گے۔ یہ تورات میں آپ کی صفات ہے۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ۔ ہمیشہ معاف کیا، کبھی بھی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اللہ کی حدود کا مسئلہ آیا تو حدود کو ضرور قائم فرمایا، اللہ کی حدود کو ضرور قائم فرمایا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے، ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا۔ ام المومنین، کائنات کی ماں، سیدہ بنت صدیقہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، فرمایا اے لوگو، میرے آقا نے ساری زندگی کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرتے تھے، کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، ذات کے لیے نہیں لیا۔ ہاں کچھ بدبخت مستثنا ہیں کہ جن کو قتل کا حکم ملا تھا، جو حجب کرتے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کی ذات، آپ کا مرتبہ، آپ کا منصب اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے، ویسے معاف کر دیتے تھے، کوئی کسی سے کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں آئے، اعلان نبوت کے 21 سال بعد مکہ المکرمہ فتح ہوا، 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، ہر قسم کا ظلم برداشت کیا، زیادتیاں برداشت کی، جس میں اطہر پر گندگی ڈالی گئی، جس میں اطہر پر اوجڑیوں کو ڈالا گیا، آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر بل دیا جاتا تھا، آپ
کی زبان مبارک باہر نکلا کرتی تھی، پتھر آپ پر برسائے جاتے، ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جاتا۔ لیکن 21 سال کے بعد جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اسلام کا پرچم لے کر داخل ہوئے، حضرات صحابہ کرام فرمانے لگے آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے جو ہم پر ظلم کیا، انہوں نے جو زیادتیاں کی، انہوں نے جو ہمیں مارا تھا، کمروں میں بند کر کے مارتے رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر مارتے رہے، بیڑیاں ہاتھ پاؤں میں ڈال کر انہوں نے مارا۔ آج انتقام لیا جائے گا، آج بدلہ لیا جائے گا۔ آقا مدنی اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، یوں نبوت والی نظروں کو جھکایا ہوا اللہ کے سامنے عاجزی کوئی ہوئی ہے، اپنے سینے مبارک کو جھکایا ہوا ہے، کیونکہ جانتے ہیں اکڑ کر چلنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر چلنا ہے۔ اسلام کا پرچم لے کر داخل ہوئے مگر نظروں کو جھکایا ہوا ہے، عاجزی سے تشریف فرما دے۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، نوافل ادا کیے گئے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، بیت اللہ سے باہر تشریف لائے۔ ادھر مشرکین مکہ صفے بنا کر کھڑے ہوئے، حضرات صحابہ کرام نے انہیں صفوں میں لا کر کھڑا کر دیا، ظالموں کو صفوں میں کھڑا کیا، مشرکین کو صفوں میں کھڑا کیا، مارنے والوں کو صفوں میں کھڑا کیا، ظلم کرنے والوں کو کھڑا کر دیا۔ رحمت کائنات تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے، جن کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آپ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، اللہ ہے رب العالمین، میرا رب کا نبی ہے رحمت للعالمین۔ فرمایا میرے پیغمبر ساری کائنات کے لیے جیسے میں رب ہوں، ایسے میں نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میری رحمت ہیں، آپ میری طرف سے اس امت کے لیے بخشش اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے، بیت اللہ شریف سے نوافل ادا کیے، بتوں سے بیت اللہ کو پاک کیا۔ ادھر دیکھا مشرکین مکہ صفوں میں کھڑے ہوئے، آقا مدنی خود تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد فرمایا اے مکے والو، کیا تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہوں؟ مکے والے کہنے لگے ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ فرمایا کیا جانتے ہو؟ کہنے لگے ہم جانتے ہیں آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، رحم و کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ آپ کے رحم و کرم کو ہم نے دیکھا، آپ کے جود و سخا کو ہم نے دیکھا، اور اتنا رحم و کرم دیکھا مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مکے والوں پر جب قحط پڑا، 3 سال وہ قحط میں رہے۔ ابو سفیان نے آ کر درخواست کی، کہنے لگے آپ کے جانے کے بعد، آپ کے ہجرت کرنے کے بعد پورے مکے والے مصیبت میں ہیں، قحط سالی مکہ میں آ گئی۔ کہنے لگے آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اے مکے والو تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، تم نے مجھ پر بڑی زیادتیاں کی تھی، میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، بلکہ کہوں گا اللہ تمہیں برباد کرے، اللہ تمہیں نیست و نابود کرے۔ ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ رحمت والے ہاتھ اٹھا
پروردگار اپنے حبیب کے صدقے مکے والوں کے حال پر رحم فرما دے۔ ان ظالموں کے لیے مدینے میں بھی جا کر دعا فرمائی ہے، کہا کہ ہمیں امید ہے آپ معاف کر دیں گے، آپ نے معافی کی آج تک۔ سرکار مدینہ فرمانے لگے اے مکے والو، آج میں تمہیں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا، حالانکہ ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، گھر سے جھوٹ بول کر لائے، راستے میں مارنا شروع کر دیا، تاریخی کنویں میں ڈال دیا، نکالنے کے بعد قافلے والوں کو بیچ دیا، بکتے بکتے مصر پہنچ گئے۔ آج مصر کے بادشاہ بنے ہیں، آج تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی مفلسی کی حالت میں آئے، غربت کی حالت میں آئے، مدد کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بھائی ڈرنے لگے، شاید آج انتقام لیا جائے گا، شاید آج بدلہ لیا جائے گا، جو ہم نے چہرے پہ تھپڑ مارے شاید آج ہم سے پوچھا جائے گا، ہم نے جو کنویں میں ڈال دیا شاید آج ہم سے سوال کیا جائے گا، جو قافلے والوں کو ہم نے بیچا شاید آج ہم سے پوچھا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، فرمایا اے میرے بھائیوں، انتقام لینا تو دور کی بات ہے، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا اے مکے والو، آج میں بھی تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا۔ فرمایا اے مکے والو، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَغْفِرُوا، معاف کریں گے بدلہ نہیں لیں گے، یہ تورات میں ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں زیادہ چلا گیا، اتنا جانا نہیں تھا۔ حضرت عطا بن یسار کو بتائی جائے وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَغْفِرُوا، معاف کریں گے، درگزر کریں گے، یہ آپ کی صفات ہیں۔ اس لیے بہت سارے یہودیوں نے اس چیز میں آپ کا امتحان بھی لیا تھا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، ایک یہودی نے قرضہ دیا، وقت طے ہوا، وقت سے پہلے آ گیا، سرکار مدینہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، تورات کا وہ بڑا عالم تھا، جانتا تھا، امتحان کے لیے آیا تھا، قرضہ دے کر پھر وقت پورا ہونے سے پہلے ہی آ گیا، کہنے لگا میرا قرضہ دے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا ابھی تو وقت بھی نہیں ہوا، بہرحال تیری چیز ہے، چلو تھوڑا صبر کرو، آ گیا تو میں دے دوں گا، انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، جب تک آپ نہ دیں گے نہ میں جاؤں گا نہ آپ کو اٹھنے دوں گا۔ اللہ اکبر، نہ جاؤں گا نہ آپ کو اٹھنے دوں گا یہاں سے۔ آپ کے پاس جو آتا تھا چند منٹوں میں تقسیم کر دیتے تھے، ذخیرہ تو کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ کہتے پانچوں نمازیں تاجدار مدینہ نے اسی جگہ پہ ادا فرمائی، اخلاق، کردار۔ اب مجھے وہ صحابی بھی پھر بار بار یاد آتا ہے، حضرت عمر کی تلوار بار بار حرکت میں آ رہی تھی، وہ تو اشارے کے تھے کہ یا رسول اللہ اس کی کیا حیثیت کہ آپ کو روکے، آپ اس کی طرف دیکھتے اشاروں سے منع کر دیں، نہ ایسا نہ ہونا، نہیں ایسا نہیں۔ 5 نمازیں ادا کی، مال آ گیا، اللہ نے دیا، آپ نے اس کو دے دیا، فرمایا یہ لئے تیرا مال، تیرا قرضہ، اب تو فارغ ہے۔ کہنے لگا مال تو آپ نے دے دیا ہے، اب کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیجئے، اب کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کر دیجئے۔ آقا نے پوچھا پہلے 5 نمازیں مجھے روک کر رکھا، اٹھنے نہیں دیا، جانے نہیں دیا، وقت سے پہلے مطالبہ کر لیا، پھر مجھے نمازوں کے لیے بھی جانے نہیں دیا، اپنی جگہ پر بیٹھا رہنے دیا۔ کہنے لگا تورات میں نے آپ کے بارے میں پڑھا، اپنے علماء سے آپ کے بارے میں سنا، آخری نبی جو ہوگا برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے گا۔ آقا میں نے بدتمیزی کی، میں نے بد اخلاقی کی، بد کرداری کا میں نے مظاہرہ کیا، لیکن آپ نے کوئی جلال نہیں دکھایا، آپ نے کوئی ناراضگی نہیں کی، اپنے صحابہ کو بھی منع کرتے رہے اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہو گیا آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ وَلَٰكِن
یعفو و یغفر، معاف کریں گے، درگزر کریں گے۔ اچھا اگلی بات کیا فرمائی حضرت عمرو بن العاص نے؟ فرمایا وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرت عمرو بن العاص فرمانے لگے تورات میں آپ کے بارے میں یہ کہا گیا جب وہ آخری نبی آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، اللہ رب العالمین اس وقت تک اسے اپنے پاس نہیں بلائیں گے، اس وقت تک وہ دنیا سے وصال نہیں کریں گے، وہ دنیا سے پردہ نہیں فرمائیں گے جب تک ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آنے لگ جائے، لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آنے لگ جائے۔ حضرت عمرو بن العاص فرمانے لگے آپ کے بارے میں یہ کہا جب وہ میرا آخری نبی آئے گا ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں اٹھنے لگیں گی۔ تورات میں آپ کی اوصاف، آپ کی صفات، یہ آپ کی خصوصیت ہے اور کسی نبی کی نہیں ہے۔ تورات میں ذکر کیا، زبور میں ذکر کیا، انجیل میں ذکر کیا، آسمانی کتابوں میں ذکر کیا۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے آپ کے صحابہ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے آپ کے صحابہ کو فرمایا میرے پاک پیغمبر کا نام لے کر کبھی مخاطب نہ کرنا، اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ فرمایا اگر کسی نے اپنی آواز ان کی آواز سے بلند کر دی میں اس کے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، صحابہ کو پابند کر دیا، نام لینا تو منع ہے، یعنی نام لے کے مخاطب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں جہاں مخاطب کیا نام کے ساتھ نہیں کیا، مبارک اوصاف کے ساتھ مخاطب کیا ہے، صفات کے ساتھ مخاطب کیا۔ اور میں اس سے بڑھ کر کہوں جس حال میں تاجدار مدینہ بیٹھے ہوتے اسی حال سے اللہ مخاطب کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کو ایک بڑا باریک سا جملہ دے رہا ہوں، جس حال میں بیٹھے ہوتے اللہ تعالیٰ اسی حال سے آپ کو مخاطب کرتے۔ چلو سناؤ، کبھی فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، اور کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے، کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے اسی حال سے مخاطب کر لیا، اسی حالت کو خطاب بنا لیا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے میرے نبی، اے چادر لے کے سونے والے میرے نبی۔ نام لے کے مخاطب نہیں کیا، نام لے کے نہیں بلایا، مقام بتایا، منصب بتایا، حالانکہ ہر نبی کا نام لیا گیا، انبیاء کو نام لے کر مخاطب کیا گیا۔ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، ابراہیم خلیل اللہ کا نام لے کے مخاطب کیا، آدم صفی اللہ کا نام لے کے مخاطب کیا۔ لیکن جب باری آئی اپنے آخری پیغمبر کی، فرمایا لوگوں نام لے کے تو میں نے بھی مخاطب نہیں کیا، تمہیں بھی نام لے کے مخاطب کرنے کی اجازت نہیں۔ نام لے کے نہیں بلا سکتے ہو تو اے نبی، اے رسول، آقا، آقا، آقا مدنی، نام لے لے کے بلاؤ، نام لے کے نہیں۔ آپ کے مبارک صفات سے یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اچھا آخری خاصیت اور ذکر کروں، میرے ذہن میں تو بہت ہی، لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا، بقایا ہم پھر کریں گے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خاصیت، کتنی بڑی خاصیت اندازہ نہیں لگا سکتا، آپ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے
جب آپ کی ذات کا ذکر آیا، آپ کے نام کا ذکر آیا، پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز کے لیے کہا نماز پڑھو، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس سے پاک ہے، نماز اللہ کے لیے ہے۔ بندوں کو کہا قیام کرو میرے لیے، بندوں کو کہا رکوع کرو میرے لیے، بندوں کو کہا سجدہ کرو میرے لیے۔ تیرا قیام بھی میں عبادت بناؤں گا، تیری رکوع کو بھی عبادت بناؤں گا، تیرے سجدے کو بھی عبادت بناؤں گا۔ ایک ایک نماز کا میں 10 گنا تجھے اجر عطا کروں گا۔ نماز کے لیے کہا اے بندو اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز کے بارے میں سوال کروں گا۔ نماز افضل عبادات میں سے ہے، بندوں کو حکم ملا۔ زکوٰۃ کے لیے کہا زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، حج کے لیے کہا اے میرے بندو حج ادا کرو، خیرات کے لیے حکم ملا، اے میرے بندو میرے نام پر خیرات کرتے رہو۔ لیکن جب درود و سلام کی باری آئی، آقا مدنی پر درود کی باری آئی، پروردگار عالم نے انداز ہی تبدیل کر لیا، دعوت کا انداز تبدیل کر لیا۔ یہ نہیں کہا ایمان والو، اور ڈائریکٹ بھی نہیں کہا، فوراً بھی نہیں کہا اے ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، بلکہ پہلے ترغیب دی، اور ترغیب ان انداز میں دی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا اے میرے بندو میرے اس نبی پر درود و سلام پڑھو جس پر میں اللہ خود بھی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، کون بھائی بولو اللہ، کون کرتا ہے یہ کام؟ اللہ۔ یہ ایسا کام ہے جیسے اللہ بھی کرتا ہے۔ اپنے حبیب کی باری آئی تو فرمایا یہ میں بھی کرتا ہوں، یہ تو بھی کرے گا، یہ تو بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا۔ نماز میں نہیں پڑھتا، نماز تو پڑھے گا۔ حج میں نہیں کرتا، حج تو کرے گا۔ جب درود کی باری آئی تو فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھے گا۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرا فرشتہ بھی پڑھتا ہے تو بھی پڑھے گا۔ جب میں پڑھتا ہوں تو پھر تیری زبان کیوں خاموش رہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ 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 اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں آقا مدنی پر۔ اپنے بارے میں ذکر کرنے کے بعد، اپنے نام کو ذکر کرنے کے بعد، ملائکہ کا ذکر کرنے کے بعد اب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کیسی خصوصیت ہے کہ نہیں خصوصیت؟ کسی اور نبی کی ہے یہ؟ کسی کی نہیں ہے۔ جب ان کی ذات کی باری آئی تو فرمایا میں بھی شامل ہوں، میں بھی اس کام میں ہوں، تم اکیلے نہیں کرتے میں بھی کرتا ہوں، اگرچہ معنی الگ الگ ہے لیکن فرمایا یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔